दीन वाइब्स, दीन की आवाज। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। सूरह यासीन शरीफ की तफसीर कल मुकम्मल हो गई थी। आज हम उसका तकरार करेंगे ताकि हमें सबक अच्छी तरह याद हो जाए। सूरह यासीन के 21 फवाइद, 21 नुकात हैं। पहला नुक्ता उसके फजाइल है। सूरह यासीन शरीफ का नाम तौरात में मुइम्मा था, वो सूरत जो इंसान के दुनिया और आखिरत के सब मसलों को हल करने वाली। हदीस पाक में है, मन कराहा नहारन कफा हम्मु, जो सूरह यासीन को दिन के शुरू में पढ़ता है अल्लाह उसके पूरे दिन की परेशानियों में उसकी मदद फरमाते हैं, उसके अटके कामों को आसान कर देते हैं। वमन कराहा लैलन गुफिर ज़ंब, और जो इसको रात के वक्त पढ़ता है अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर किसी बंदे को अपने दिल में कसावत महसूस हो, सख्ती महसूस हो, तो वो सूरह यासीन शरीफ को पढ़े या इसको बर्तन पर ज़ाफ़रान से लिखकर उसको पिए, अल्लाह ताला दिल की सख्ती को दूर कर देते हैं। अगर कोई बंदा इस सूरत को कब्रिस्तान में पढ़े तो अल्लाह ताला वहाँ के जो मौता हैं उनके ऊपर कब्र का अजाब माफ फरमा देते हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह यासीन को इंसान के पैदा होने से 1000 साल पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो उन्होंने कहा, खुश नसीब हैं वो लोग जिन पर ये सूरत उतारी जाएगी, खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके सीनों में ये सूरत महफूज होगी, और खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी ज़बानें इस सूरत की तिलावत करेंगे। चुनाचे जन्नत में जन्नती आम कुरान मजीद नहीं पढ़ सकेगा, सिर्फ 2 सूरतें हैं, सूरह तौहा और सूरह यासीन, इसकी तिलावत जन्नत में भी कर सकेगा। और अल्लाह ताला की जब मुलाकात होगी तो अल्लाह ताला भी सूरह यासीन की तिलावत फरमाएंगे। इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इस सूरत को पढ़ने के बाद हरम में तशरीफ लाते थे तो काफिर टोलियां बनाकर बैठे होते थे और बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे होते थे, जो हमारे बुतों को बुरा कहता है, हमें अगर मिल जाए तो हम तो उसे नहीं छोड़ेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, हम तो फलां करेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम उन सब के करीब से होके आ भी जाते थे और उन लोगों को पता भी नहीं चलता था। अल्लाह उनको अंधा और बहरा बना देते थे, न वो बात सुन सकते थे न वो देख सकते थे। हजरत अली लानो फरमाया करते थे कि सूरह यासीन के 10 फवाइद हैं। अगर कोई भूखा इसको पढ़े अल्लाह उसकी भूख दूर कर देते हैं, अगर प्यासा पढ़े अल्लाह उसकी प्यास को दूर कर देते हैं, अगर कोई बेलिबास आदमी पढ़े अल्लाह उसको लिबास अता फरमा देते हैं, अगर कोई तुम्हारा इस सूरत को बाकायदगी से पढ़े अल्लाह उसके लिए शादी का इंतजाम फरमा देते हैं। अगर कोई खौफजदा बंदा इस सूरत की तिलावत करे तो अल्लाह ताला खौफ की हालत में उसको अमन अता फरमा देते हैं। अगर कोई कैदी इस सूरत को पढ़े अल्लाह उसको कैद से रिहाई अता फरमा देते हैं। अगर कोई मुसाफिर पढ़े अल्लाह सफर में उसके साथ मदद फरमा देते हैं। अगर कोई चीज गुम हो जाए और इस हाल में बंदा पढ़े अल्लाह या तो वही चीज वापस लौटा देते हैं या उसका कोई बदल अता फरमा देते हैं। अगर मरीज के पास पढ़ी जाए अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देते हैं, और अगर करीबुल मर्द बंदा हो उसके पास पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला रूह निकलने में आसानी फरमा देते हैं। ये 10 फवायद इस सूरत के पढ़ने पर मिलते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इस सूरत का क्या मर्तबा है। अगर कोई बंदा ख्वाब देखे कि मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा हूँ तो ये इस बात की अलामत है कि वो इखलास वाला आदमी है और अल्लाह ताला उससे दुनिया में कोई ऐसा काम करवाएंगे जिससे उसको इज्जत मिलेगी लोगों के अंदर, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको नबी अलैहिस्सलाम का साथ अता फरमाएंगे। तो ये पहला पॉइंट जो था ये फजाइल सूरह यासीन का था। दूसरा पॉइंट है हरूफ मुक़त्तआत के बारे में कि सूरह यासीन की इब्तिदा है यासीन। ये यासीन 2 हरूफ हैं, या और सीन, और इनके मानी क्या हैं ये किसी को पता नहीं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म अता किया, हम आम लोगों को इसका कोई पता नहीं। ये हरूफ मुक़त्तआत मुख्तलिफ सूरतों से पहले आए हैं, कहीं 1 हर्फ, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, और इन हरूफ मुक़त्तआत ने अरब के लोगों को लाजवाब कर दिया। अरब के लोग अपने आप को अरब कहते थे कि हम बड़े ज़बानदान हैं, और बाकी लोग अजमी हैं। अजमी कहते हैं गूंगे को कि बाकी दुनिया को तो बोलना ही नहीं आता, उनकी तो जुबान ही नहीं है कोई। तो जिनको अपनी जुबान पे इतना फख्र था अल्लाह ने उनके फख्र को यूं तोड़ा कि सूरतों के शुरू में हरूफ मुक़त्तआत बना दिए। मकसद ये था कि ऐ लोगों, जिन हरूफ से तुम कलाम करते हो उन्हीं हरूफ से बनी हुई ये किताब है, अगर इसका बनाना आसान है तो तुम इस जैसी एक सूरत बना के दिखा दो। फिर फरमाया अगर एक सूरत नहीं बना सकते तो 10 आयतें बना के दिखा दो। आखिर पर फरमाया कि अगर 10 आयतें नहीं बना सकते तो एक ही आयत बना के दिखा दो, और फरमाया कि इंसानों सिर्फ ये तुम्हें चैलेंज नहीं जिन्नों को भी चैलेंज है। इंसान और जिन मिल जाएं
اور قرآن مجید جیسی ایک آیت بنانے کی کوشش کریں، لا یأتون بمثلہ، وہ اس کی جیسی کوئی آیت بنا کے نہیں دکھا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائیں۔ تو جو لوگ اسلام کے خلاف اپنی جانیں دیتے تھے، اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے، اگر یہ چیلنج قبول کرنا ان کے لیے آسان ہوتا تو وہ کر لیتے۔ وہ 10 صورتیں بنا کے لے آتے، 5 صورتیں بنا کے لے آتے کہ جی دیکھو ہم نے بھی صورت بنا دی ہے، مگر ان زباندان لوگوں نے ایک بھی صورت بنا کے سامنے پیش نہ کی۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو جانتے تھے، فرمایا کہ یہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ عرب میں ایک بڑا شاعر تھا اور وہ غار میں رہتا تھا، تنہائی میں رہتا تھا، تاکہ وہ اپنا کلام لکھ سکے یکسوئی کے ساتھ۔ جب سورۃ الکوثر اتری تو ایک کافر نے یہ سوچا کہ اس کی 3 آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اگر اس میں چوتھا فقرہ جوڑ دیا جائے تو یہ ربائی بن جائے گی۔ تو ہم اس چیلنج کو قبول کرنے کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ 3 آیتیں لکھی اور اس شاعر کو جا کر دی اور کہا کہ آپ برائے مہربانی ایک فقرہ جوڑ دیں، آپ کے ایک فقرہ جوڑنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس شاعر نے بڑے دن غور کیا کہ اس آیت کے اس کے آگے کون سا فقرہ جوڑے۔ بڑے دنوں کی سوچ بچار کے بعد جو فقرہ اس کو سمجھ آیا وہ یہ تھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی زبانوں کو گنگ بنا دیا کہ تم میرے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام لا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ حروف تہجی جو ہیں وہ 29 ہیں، لیکن حمزہ اور الف ایک ہی جیسے ہیں، اگر ان دونوں کو ایک سمجھ لیا جائے تو 28 بنتے ہیں۔ اب 28 حروف میں سے اللہ تعالیٰ نے 14 حروف کو استعمال کیا، 14 کو چھوڑ دیا۔ حکمت کیا تھی کہ میرے بندو آدھے حروف سے تو میں نے اپنا کلام بنا دیا قرآن مجید، باقی آدھے حروف کو استعمال کر کے تم ایک قرآن بنا کے ذرا دکھا دو۔ اور یہ جو حروف ہیں ان کی سلیکشن بھی عجیب راز ہے، یہ رینڈم نہیں ہے، اس میں حکمت ہے کوئی۔ الف سے لے کے زال تک پہلا حصہ بنتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 حروف کو استعمال فرمایا اور 7 کو چھوڑ دیا۔ الف اور ہا کو استعمال کیا اور 7 کو چھوڑ دیا۔ اور آخری جو حصہ بنتا ہے وہ فا سے لے کے یا تک، اس میں اللہ نے 7 حروف کو استعمال کیا، 2 حروف کو چھوڑ دیا۔ فا اور واو کو چھوڑ دیا، باقی سب حروف کو استعمال کر لیا۔ تو 7 اور 2 9، یہ 9 حروف بن گئے۔ پھر درمیان کا حصہ تھا وسط کا، را سے لے کے غین تک، اللہ نے 10 حروف میں سے ایک کو استعمال کیا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو استعمال کیا، ایک کو چھوڑ دیا، تو 5 حروف وہاں سے مل گئے۔ تو 9 اور 5 یہ 14 حروف مقطعات بنے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سجایا۔ مفسرین نے ان میں بہت حکمتیں بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جیسے الف لام میم، الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ بنے، اللہ کے کلام کو نبی علیہ السلام تک لے کر آئے۔ تو الف لام میم اللہ، جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اشارہ کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جن صورتوں کے شروع میں الف کا حرف آیا ہے اس میں قرآن مجید کا ضرور تذکرہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ تو الف جہاں آئی ہے وہاں قرآن کا تذکرہ ضرور ہے۔ اور جس صورت کے شروع میں طا کا حرف آیا ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا سانپ بن گیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو طا کا حرف ایسے ہی ہے جیسے کوئی اژدہا یا سانپ بیٹھا ہوا ہو، نیچے ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کا سر اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو طا کا حرف بن جاتا ہے۔ اور جس صورت کے شروع میں نون کا حرف آیا ہے اس میں قلم کا تذکرہ آیا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اور اگر نون پر غور کریں تو وہ دوات کی مانند حرف بنتا ہے، تو جہاں دوات کے حرف کا تذکرہ تھا وہاں اللہ نے قلم کا بھی تذکرہ ساتھ کر دیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان رازوں کے ذریعے سے اپنا میسج پہنچا دیا۔ کہتے ہیں جن لوگوں کے درمیان محبت ہو نا وہ اشاروں میں باتیں کر جاتے ہیں اور فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبرنیز، عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے اشارے ہوتے ہیں، وہ پیغام ایک دوسرے کو پہنچا جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ جیسے ایک شاعر نے شعر لکھا کہ میں نے اپنی محبوبہ کو کہا فقلت لها قفی، میں نے اسے کہا کہ تم رک جاؤ،
اس نے کہا فقالت لی کاف، اس نے مجھے کہا کاف، کہ تھی کہنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو پورا لفظ ہے، اگر یہ بولو گے تو سب کو پتا چل جائے گا، تم مجھے رکنے کا اشارہ کر رہے ہو، صرف کاف کا حرف بول دو میں سمجھ جاؤں گی، تم مجھے روکنا چاہتے ہو میں رک جاؤں گی۔ تو یہ حروف مقطعات بھی اللہ تعالیٰ اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں تھیں، جو عاشق اور معشوق کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان اشارات تھے۔ تیسرا نقطہ، یاسین، کچھ لوگ اپنا نام رکھ لیتے ہیں، تو یاسین نام رکھنا کیسا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، اسماء الحسنہ میں سے کوئی اسم ہو، تو بندے کو یہ نام رکھنا پھر مناسب نہیں۔ ہاں اگر کوئی رکھنا ہی چاہتا ہے تو جس طرح یاسین قرآن کے شروع میں لکھا ہوا ہے، یا کے اوپر کھڑی الف ہے اور آگے سین ہے، تو اس طرح نام نہ لکھے، بلکہ یا کے آگے الف کا حرف لگائے، یاسین، تو یاسین کے وزن پر پھر یاسین کا نام رکھنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کو خطاب فرمایا، مگر ان کے نام لے کر ان کو خطاب کیا، یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، نام لے کر ان کو خطاب فرمایا۔ لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاتی نام لے کر یا محمد، یا احمد ایسے خطاب نہیں کیا، صفاتی نام سے خطاب کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے جہان کو درست کرنے والے، اے کملی کے اوڑھنے والے، اللہ نے ان کو ان کے صفاتی ناموں سے پکارا، اس میں نبی علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر پانچواں نقطہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ تین عقائد بنیادی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، دوسرا نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار، اور تیسرا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اقرار، بعثت بعد الموت۔ تو یہ تین بنیادی نقطے تھے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں پوائنٹس کو خوب کھولا ہے، اپنی توحید کو بھی کھولا ہے، محبوب کی رسالت کو بھی کھولا ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر کھڑے ہونے کو بھی خوب کھولا ہے۔ چونکہ بنیادی عقائد اس میں کھولے گئے، اس لیے اس صورت کو قرآن مجید کا دل کہا گیا۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی رسالت کی بھی گواہی قرآن میں دی، لیکن کسی نبی کی گواہی قسم اٹھا کے نہیں دی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم اٹھا کر گواہی دی ہے۔ اس میں بڑی عظمت ہے، اس میں بڑا اکرام ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اللہ قسم اٹھا کر گواہی دیتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی ویسے ہی بات کر دے تو وہ بات اہم ہوتی ہے، اگر وہ قسم اٹھا کر کہے تو بات کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو سوچئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تسلی ملی ہوگی جب اللہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ آپ تو میرے رسولوں میں تھے۔ پھر فرمایا وَعَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں، تو سیدھے راستے کی رہنمائی کی بھی تصدیق کر دی۔ ہم سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، بھئی سیدھا راستہ ہے انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنے کا۔ اور سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی شریعت کی پیروی کرے گا، آپ کی سنت کی اقتداء کرے گا، آپ کے نقش قدم کے اوپر ہوگا، علی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کے اوپر زندگی گزارنے والا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کو تسلی دیتے ہیں کہ کافر آپ کی بات سنتے ہیں مگر اسے توجہ نہیں دیتے، بات مانتے نہیں، آپ اس سے غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنے دل کو غمزدہ نہ ہونے دیں۔ یہ بھی ضدی لوگ ہیں، اور ان کے باپ دادا جو گزرے وہ بھی ضدی لوگ تھے۔ یہ آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے نہیں، چونکہ ان کے آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے، ان کے کانوں کے اوپر پردے ہیں، دلوں کے اوپر تالے ہیں۔ تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں سواء علیہم، برابر ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اگر ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر ڈرانے کا کیا فائدہ؟ مفسرین نے لکھا ان لوگوں کے حق میں برابر ہے، ڈرانا یا نہ ڈرانا، ان کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو ڈرانے والا ہوگا اس کو تو ثواب ملے گا نا ڈرانے کا۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی تبلیغ کا اجر ملے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے برابر ہے
تو اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو اس بات پر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ان کا معاملہ ایسے کر دیا، اللہ نے ان کے گلوں کے اندر رسم و رواج کے توق ڈال دیے ہیں اور اس توق کی وجہ سے ان کے سر اوپر ہو گئے ہیں، یہ نیچے راستہ دیکھ نہیں سکتے، ایسے ہے جیسے ان کے دائیں بائیں اللہ نے دیواریں کر دی ہیں اور اوپر ان کے اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ 7واں پوائنٹ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ انسان کے لیے آخرت کا فائدہ تو رکھتی ہے، دنیا کے بھی فائدہ رکھتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی کسی سے خوف محسوس کرے، کوئی دشمن ہے اس سے ڈر ہے، کوئی موذی ہے ایذا پہنچنے کی توقع ہے، تو وہ اگر اس آیت کو پڑھ کر اس پر پھونک دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے شر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی اسی آیت کو پڑھ کے حرم آتے تھے اور کافر ان کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اگر آج کا کوئی بندہ اس کو دشمن کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے یا کسی اور کا ڈر ہے، اس آیت کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس آیت کو وہ آدمی بھی پڑھ سکتا ہے کہ جو دفتر میں کام کرتا ہے اور اس کا افسر ظالم ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اگر وہ دفتر جا کے اس آیت کو پڑھ کر افسر کے اوپر پھونک دے تو اس کی غلطیاں، کمزوریاں اللہ اوجھل کر دیں گے، اس افسر کو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ بیرون ملک جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو پولیس پھر اس کا ٹکا کے جو ہے وہ احتساب کرتی ہے۔ تو اگر ایسا ڈر ہو تو اس آیت کو پڑھ کے اگر پھونک دیا جائے تو اللہ اس بندے کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس کا تجربہ کیا اور ہزاروں مرتبہ اس کا ایفیکٹ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب اگر فوج کے لوگ اس پر عمل کریں اور فوجی اگر لڑنا ہو دشمن کے سامنے جا کر اس آیت کو پڑھ کے پھونک لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دشمن سے حفاظت فرمائیں گے۔ مثال کے طور پہ پائلٹ نے حملے کے لیے جانا ہے تو اس کا تو جہاز ریڈار کے اوپر ہوتا ہے، اگر اس آیت کو پڑھ کے پھونک لے اور پھر فلائٹ کرے، ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کی دشمن سے حفاظت فرمائیں گے۔ پھر اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر والوں کا تذکرہ کیا، بستی والوں کا تذکرہ کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ شہر انطاکیہ تھا، اس میں اللہ نے اپنے 2 انبیاء کو بھیجا، انہوں نے آ کے بستی والوں کو ڈرایا مگر انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے پیغمبر اسلام کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کے ڈرایا، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ نہیں مانے۔ جب وہ نہیں مانے تو ایک آدمی تھا حبیب نجار اس کا نام تھا، کارپینٹر تھا، وہ شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑا ہوا آیا اور اس نے آ کے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتی؟ یہ تم سے کوئی اجر بدلہ نہیں مانگتے، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ تو ہدایت کے راستے پر ہیں، تم ان کی بات کو مانو۔ قوم کو غصہ آیا، انہوں نے حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ حبیب نجار نے جو ان کو دعوت دی تھی وہ ان الفاظ سے دی تھی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی پوجا نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی عبادت اس کا حق ہے جو پیدا کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، بت نہیں ہے۔ اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے دین کی دعوت دی۔ پھر جب قوم نے ان کو قتل کر دیا تو انہوں نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم دیکھتی کہ اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا اور اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو حدیث پاک سے ثابت ہے ہر مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرما دی۔ جب کوئی انعام لیتے ہیں نا یا پاس ہو جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ یہی حالت مومن کی قبر میں ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ 70 حفاظ شہید ہوئے تھے ایک غزوہ میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بلغوا عنا قومنا، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دی جائے ان قد لقینا ربنا، کہ ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہو گئی، فرضی عنا وارضانا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی، اور نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ لوگ جب شہید ہوئے تو وہ یہ بات کر رہے تھے، اللہ نے وہ پیغام مجھے پہنچا دیا۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا تھا اور وہ پھانسی دینا چاہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب پھانسی دینے لگے تو انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میں آپ کے محبوب کے سامنے اس وقت خود حاضر تو نہیں ہوں اور کوئی بندہ بھی نہیں کہ میں سلام بھیجوں، اے اللہ اگر میرے محبوب کو یہ منظر دکھا دے تو یہ دکھا دے کہ میں دین کی خاطر اپنی جان اللہ کے راہ پہ قربان کر رہا ہوں۔
حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے اور خباب کے درمیان کے سب پردوں کو ہٹا دیا اور میں نے آج مکہ میں اس کو پھانسی پہ چڑھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ جب کوئی مردہ قبر میں جاتا ہے اور اسے منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں دعونی ارجع الی اہلی، مجھے اجازت دو میں اپنے اہل خانہ کے پاس واپس جاؤں، فاخبرہم، اور ان کو جا کے میں اس بات کی اطلاع دوں کہ میں قبر میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو واپس نہیں جا سکتا، نم کا نومت العروس، دلہن کی نیند سو جا، آرام کر۔ اب یہاں بھی نکتہ ہے کہ اس کو دلہن کی نیند کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا آرام کی نیند سو جا، گہری نیند سو جا، سکون کی نیند سو جا، دلہن کی نیند سو جا۔ محدثین نے لکھا کہ دلہن جب پہلی رات سوتی ہے تو اس کو وہی جگاتا ہے جو اس کا خاوند، اس کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ مومن آج قبر میں سو رہا ہے، قیامت کے دن اس کو وہی جگائے گا جو اس کا محبوب ہوگا، چنانچہ مومن کی آنکھ کھلے گی، اس کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر اس میں مفسرین نے بہت سارے نکات نکالے ہیں کہ دائی میں کیا صفات ہونی چاہیے جو حبیب نجار کے اندر تھیں۔ اس کو اپنی خاطر کسی سے انتقام نہیں لینا چاہیے، اس کی چاہت جوڑ کی ہونی چاہیے، اس کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور عام لوگ بے قدرے ہوتے ہیں، اس سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کسی کی کیا قدر کریں گے، انہوں نے تو اپنی رب کی بھی قدر نہ کی، اور اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ جب اللہ کی قدر نہیں کی تو مخلوق کی کیا قدر کرے گی؟ تو لوگوں سے قدر کی توقع نہ رکھیں، بس ان کے ساتھ گزارا کریں اور دین کا کام کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی نشانیوں کو پیش کیا ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کہ دیکھو لوگوں زمین خشک ہوتی ہے، بالکل بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں اور اسی مردہ زمین کے اندر سے کھیتی پودے نکل آتے ہیں اور وہ لہلہانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو پروردگار مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائیں گے کہ جو لوگ قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہوں گے وہ بھی تو بیج کی مانند ہے نا، ایسی رحمت کی بارش ہوگی کہ یہ بیج اگنا شروع ہوگا اور یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر نمکیات کو کیسا عجیب بیلنس کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر گئے، پودے ان نمکیات کو استعمال کرتے ہیں۔ نمکیات میں سے کسی چیز کی شارٹیج ابھی تک نہیں ہوئی، ایک فصل کٹتی ہے، پھر دوسری لگتی ہے، پھر تیسری لگتی ہے، ساری فصلیں زمین سے اپنی خوراک لے رہی ہیں اور زمین کے اندر خوراک ابھی بھی موجود ہے ہزاروں سال کے بعد۔ اگر کوئی کہے جی کہ اللہ نے شروع میں زیادہ کنسنٹریشن رکھ لی تھی تو بھئی پودوں کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن پودے شروع سے اگ رہے ہیں اور ہزاروں سال کے بعد آج بھی اگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے اندر NPK کا بیلنس ایسے کر دیا کہ آج بھی ان کو فرٹیلائزر ملتا ہے، ان کو ان کے کیمیکل ملتے ہیں اور یہ فصلیں لہلہا رہی ہیں۔ پھر زمین کے اندر غور کرو تو کتنی نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کسی تختے کے اوپر کھڑے ہوں، وہ تختہ تھوڑا سا ہلے تو آپ فوراً ہل جاتے ہیں۔ ہم زمین کے اوپر ہیں اور زمین ہل رہی ہے، گھوم رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سائنس کہتی ہے اگر کوئی وہیل چل رہا ہو اور اس کے سینٹر سے 1 میٹر کے فاصلے پر 1 گرام وزن کا فرق ہو اور وہ 100 کلومیٹر کی رفتار سے پر آور چل رہا ہو تو 1 ٹن کا تھرسٹ پڑتا ہے، یعنی دھکا جو لگتا ہے نا وہ 1 ٹن کے وزن کا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں، وہیل ان بیلنس ہوتا ہے تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے دھکے لگے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہیل بیلنس پہ ہو جا کے، جب جاتے ہیں تو چند گرام کا فرق ہوتا ہے، چند گرام کا فرق تھا اور انسان کو اتنے دھکے لگ رہے تھے۔ اللہ آپ نے اس اتنی بڑی زمین کو کتنا بیلنس کیا، ہم اس کے اوپر موجود ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ زمین حرکت بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں ہر روز ہزاروں ٹن کے اعتبار سے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، چیزیں اٹھا کے مٹی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے، اس بیلنسنگ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمین اسی طرح سموتھ چل رہی ہے اور ہم اس کے اوپر موجود ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ زمین قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زمین کا قطر 24,000 میل ہے اور زمین 1,000 میل کی رفتار سے چل رہی ہے، اس لیے 24 گھنٹے میں دن رات کا سائیکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جتنا ہم زمین کے اندر غور کریں گے ہمیں اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دینے کے بعد آسمان میں سورج اور چاند کی مثال بھی دی، فرمایا کہ دیکھو ہم نے چاند کی منزلیں متعین کر دی ہیں،
28 منزلیں، اور مہینہ جو ہوتا ہے وہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ شریعت کی یہ خوبصورتی ہے کہ شریعت نے دن کی عبادت کو سورج کے ساتھ متعین کیا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھ لو، زوال کے بعد ظہر پڑھ لو، جب سایہ 2 مثل ہو جائے تو اس وقت عصر پڑھ لو، جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑھ لو، اور جب سورج غروب ہوئے اتنا وقت ہو جائے کہ سورج کے ستارے آسمان پہ چھٹکنے لگے اس وقت عشاء کی نماز پڑھ لو۔ سورج کو کیوں متعین کیا؟ کہ انسان گھر میں ہے تو بھی سورج کو دیکھ سکتا ہے، جنگل میں ہے تو بھی دیکھ سکتا ہے، سمندر میں ہے تو بھی دیکھ سکتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ ہے تو بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو زمین کے اوپر ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، اس کو دیکھ کے وقت کا تعین کرنا آسان ہے، تو نمازوں کو اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن جو سال کی تقریبات تھیں اللہ نے ان کو قمری مہینے کے ساتھ جوڑا ہے، چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ چاند دیکھو تو یہ پہلی محرم ہے، چاند دیکھو یہ پہلی ربیع الاول ہے، چاند دیکھو یہ پہلی رمضان ہے، چاند دیکھو یہ پہلی شوال عید کا دن ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب چاند کو دیکھو تو عید منا لو۔ آج کے زمانے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو زیادہ ہی سائنس لکھے پڑھے بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیلکولیشنوں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کب چاند نظر آئے گا، لہذا کیلکولیشنوں سے ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ شعبان کے آخری دنوں میں اعلان کر دیتے ہیں فلاں دن رمضان کا پہلا روزہ ہوگا اور فلاں دن عید منائی جائے گی، یعنی رمضان کی ابتدا کا بھی اعلان، رمضان کی انتہا کا بھی اعلان، اور یہ لوگ سائنس کی کیلکولیشنوں کے اوپر بنیاد باندھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا چاہیے اور چاند کو دیکھ کے عید منانی چاہیے۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں یہ جاہل ہیں، ان مولویوں کو کیا پتا، یہ دقیانوس ہے اور ان کو تو زمانے کا پتہ ہی نہیں، یہ تو سائنس کو کچھ جانتے ہی نہیں۔ مگر ہم اپنی بات پہ پھر بھی قائم ہیں، ہم چاند کو دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے اور چاند کو دیکھیں گے تو عید کریں گے۔ ایک دفعہ کا تجربہ بھی ساجد نے بتایا کہ امریکہ میں عید کے چاند کا اعلان کرنا تھا اور یہ میری ذمہ داری تھی، تو میں نے چاند کے ڈپارٹمنٹ جو تھا، جو مون کے لیے اسپیس میوزیم بنا ہوا ہے، ان میں ایک سیکشن ہے جو چاند کو ہر وقت مانیٹر کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی ٹریس ایچ انچ آف دی ٹریجیکٹری آف مون، کہ چاند کا جو دائرہ ہے ہم اس کے ایک ایک انچ کو میئر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے چاند اس وقت کہاں ہے۔ تو میں نے وہاں فون کر کے پوچھا کہ جی بتائیں، میں اس جگہ پر ہوں امریکہ میں، بتائیں آج یہاں چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ کہنے لگے جی ہم امکان بتا دیتے ہیں کہ امکان ہے یا نہیں، ہم گارنٹی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے گارنٹی چاہیے۔ ان کا جی کہ ہمارے نیوی کے سیکشن میں اس سے بھی زیادہ ریسرچ ہوتی ہے، آپ ان سے رجوع کریں، وہ جواب دیں گے۔ چنانچہ میں نے ان سے نمبر لیا اور میں نے ان کے نیوی کے سیکشن میں فون کیا۔ فون جس سے ریسیو کیا اس نے کہا کہ جی ہم امکان بتا سکتے ہیں، گارنٹی نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم چاند کے اوپر پاؤں رکھ چکے، چاند پر پہنچ چکے، اور میں کہتا ہوں کہ بتاؤ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، آپ کہتے ہیں گارنٹی نہیں کرتے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا جی کہ آپ ایسا ہے کہ میں آپ کو اس سائنسدان سے ملاتا ہوں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سائنس چاند کو سمجھنے والا بندہ ہے، اس سے زیادہ سمجھنے والا بندہ کوئی نہیں، وہ ڈائریکٹر ہے ہمارا، اس سے میں ملاتا ہوں تو آپ اس سے بات کر لیجئے۔ چنانچہ اس نے ملا دیا۔ میں نے اس سے یہی سوال پوچھا، اس نے کہا جی ہم آپ کو امکان بتا سکتے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، ہم گارنٹی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے بھی یہی کوشچن کیا کہ ایک طرف تو چاند پہ پہنچنے کے دعوے ہیں اور ایک طرف نظر آنے کی بھی گارنٹی نہیں کرتے آپ لوگ۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ انجینئر ہیں، بات کو سمجھیں گے؟ میں نے کہا ہاں میں بات کو سمجھوں گا، انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے میرا۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو ہم جو چاند کو میئر کرتے ہیں نا کہ یہ کہاں پہ ہے، یہ دوربین سے دیکھ کے میئر نہیں کرتے، آنکھ سے دیکھ کے اندازہ نہیں لگاتے، اس کے لیے ہم نے ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنایا ہوا ہے۔ وہ ماڈل جو ہے اس سے کیلکولیشنوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان ماڈل کے اندر 6000 ویریبل ہیں، 6000 ویریبل ہیں۔ جیسے ہوا کی سپیڈ ابھی کچھ ہے، تھوڑی دیر کے بعد آندھی آ جائے گی تو کچھ ہو جائے گی۔ اب یہ چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے اس میتھمیٹیکل ماڈل میں 6000 ویریبل ہیں،
اب ہم گارنٹی نہیں کر سکتے کہ 6000 ویریبل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور ریزلٹ یہ آئے گا. یہ عین موقع پہ کیا ہوتا ہے یہ تو کائنات کا بنانے والا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو میں نے الحمدللہ کہا کہ الحمدللہ اتنی سائنسی ریسرچ کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج بھی سچی ہے. چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند کو دیکھو تو تم عید منا لو. تم کیلکولیشنوں کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے. پھر آگے 13واں نقطہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. چاند کو دیو نہیں دیتا کہ وہ سورج کو دیو نہیں دیتا کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے. 1400 سال پہلے جب سائنس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، اس وقت شریعت نے بتا دیا کہ آسمان پر چاند کا دائرہ الگ ہے اور سورج کا دائرہ الگ ہے. یعنی آربٹ کا تصور یہ سب سے پہلے قرآن مجید نے پیش کیا کہ چاند کا آربٹ الگ ہے اور سورج کا آربٹ الگ ہے، اور آج بھی سائنس اسی بات کو تسلیم کرتی ہے. پھر 14واں نقطہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی مثال دی. وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اللہ تعالیٰ نے کشتی کی مثال دی. یعنی آسمان کی مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مثال دی. دیکھو سمندر کے اندر کتنی لہریں آتی ہیں، ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے، لو ٹائیڈ ہوتی ہے. اگر ہم چاہیں تو تمہارے جہازوں اور کشتیوں کو توڑ کے رکھ دیں، لیکن ہم نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، تم سمندر میں سیر کرنے کے قابل ہو. آج بڑے بڑے بحری بے مر چکے، مگر وہ بھی سفر کرتے ہیں تو چاند کا خیال رکھتے ہیں. جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو 16 فٹ سے 20 فٹ تک لہریں اچھلتی ہیں اور بڑے بڑے جہاز ڈوب جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم غور کرو، ہم کیسی قدرت کے بنانے والے ہیں، ہم نے سمندروں کو بنایا اور اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں رکھ دی. تو پہلے آسمان کی نشانیوں کو پیش کیا، پھر سمندر کی نشانیوں کو پیش کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور اس دن ہم نیکوں کو بروں سے الگ کر دیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے، سلام قول من رب الرحیم. ان کو کہا جائے گا سلامتی ہو تمہارے اوپر رب رحیم کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائیں گے. جیسے مہمان آتا ہے تو میزبان اس کو سلام کرتا ہے. مومن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے، اپنے بندوں کا اکرام فرمائیں گے. پھر کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج کے دن میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک بندوں کے زمرے میں شمار فرمائے.